मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, इंसानी फितरत की अगर बात की जाए तो हमेशा हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं और हम दो तरह की बातें करते हैं। या तो हम अच्छी बात करते हैं या हम बुरी, या हम अच्छाई की तरफ माइल होते हैं या फिर हम बुराई की तरफ माइल होते हैं। और ये दो ख्यालों के अंदर जुड़े रहना या दोगली बात करना, यानी दिल में कुछ और है और ज़ुबान पर कुछ और, तो फिर इस तरह से शायद हम अपनी सिमत को खो देते हैं। जैसा कि एक आम अगर मुहावरे में कहा जाए तो लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस की बात करते हैं और पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर खुदा का बंदा एलिया नबी क्या कहता है, आए इस आयत को पढ़ते हैं और गौर करते हैं। वो कहता है कि और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावांडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर इन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। यहाँ पर भी हम दो चीज़ों की तरफ देख रहे हैं कि अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर एक बुत की बात कर रहे हैं, खुदा का बंदा इन अल्फाज का इस्तेमाल वाज़े तौर पर करता है। बिली ग्राम वो कहता है कि वो चीज़ जो खुदा और इंसान के दरमियान आ जाए वो बुत परस्ती है। वो चीज़ इंसान शायद उसे ज़्यादा पसंद करता है और उसी की तरफ ज़्यादा माइल होता है। आज का हमारा मौजू दो ख्यालों पर है कि हम खुदा की तरफ हैं या कि हम बुत परस्ती की तरफ हैं। हम खुदा से दूर हैं, उससे पवित्र होने की बजाय हम उस राह से हट चुके हैं। और इस नशिस्त पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर खुदा के खादम, एनर्जेटिक नौजवान हैं और खुदावंद ने उन्हें अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना है और हिकमत और फहम से उन्हें नवाजा है। और आज इस नशिस्त में वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। द ग्लोरियस क्राउन चर्च ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और मैं शहर का नाम आपको बता चुका हूँ, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। आए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर स्टीफनस यूसुफ साहब। पास्टर साहब, आज की इस नशिस्त में दो ख्यालों पर, जो कि हमने इस हवाले को पढ़ा है, पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सारी बातों के लिए और आपकी इस इनविटेशन के लिए कि आपने मुझे खुदा के लोग में मदऊ किया, और पादरी सरफराज साहब की भी, गवाही टेलीविज़न की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बात जब आप दो ख्यालों पर पाई सब करते हैं तो हम इस पर गौर करते हैं कि अगर अलमिया आप शुरू में ही हमें इब्तदा में जाना पड़ेगा, तो शुरू से ही खुदा ने भी यही प्लान था कि हर एक चीज़ का जोड़ा हो। बिल्कुल। अगर दिन था तो उसके साथ रात थी, अगर खुश्की थी तो उसके साथ पानी था, तारीकी थी तो हम देखते हैं उसके साथ उजाला है। इसी तरह जब इंसान को बागे अदन में रखा गया, बनाया गया, तो उसके इससे पहले कि वो बागे अदन में जाता, आदम को जब बनाया गया, खुदा ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब ये जो दो का अदद है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। फिर जब हम देखते हैं कि आदम के लिए मददगार बनाया गया, तो फिर इनको जब बागे अदन में रखा गया तो फिर इनको एक ऑप्शन दे दिया गया, चॉइस दे दी गई कि आपको एक ज़िंदगी तो मैं दे रहा हूँ, आपने बागे अदन का हर एक फल खाना है, लेकिन सिर्फ एक दरख्त नेकोबद की पहचान का वो आपने नहीं खाना। यानी कि शुरू से ही दो के अदद पे, दो ख्यालों पे जो है वो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये इंसान के इब्तिदा से ही साथ साथ चलते उसको चॉइस है कि वो किस तरफ जाए।
اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں جو کہ ہماری مرکزی آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی آیات جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. اب یہاں پر ایلیا انتباہ کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ خدا, اگر خداوندی خدا ہے تو پھر اس کی کیا کرو, پیروی کرو, لیکن اگر بال ہے تو پھر اس کے کیا ہو جاؤ, پیرو ہو جاؤ. اب یہاں پیروی اور پیرو میں بھی ہمیں دو چیزیں جو ہیں یہاں پر نظر آتی ہیں. آپ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں وہ ان لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں, وہ کیا کر رہے تھے؟ میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس کو خدا نے بہت بہت بڑے معجزات دکھائے. یہ وہ قوم تھی جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا بھی کیا, تو بھی ابھی بھی وہ ڈاواڈول تھے. ان کا یقین جو تھا, اس سے پہلے اگر ایلیا کی بات سے پہلے ہم پیچھے جائیں, میں اس لیے آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ہم پیچھے بھی غور کریں کیونکہ یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. اب جب موسیٰ دعا کرنے گیا ہے تو اس کو 40 دن لگ گئے, تو ان کو یہ لگا کہ شاید موسیٰ مر گیا اور اس نے واپس ہی اور انہوں نے فوراً کہا, ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے. یعنی کہ ایک خیال ایسا کہ ہمیں کچھ اور چاہیے. مطلب وہ ساری باتیں, وہ جو ساری جو معجزات انہوں نے دیکھے تھے, بڑی نعمتیں دیکھی تھی, ان سب کو بھول گئے. آج بھی بھائی صاحب اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم اپنی خواہشات کو زیادہ ترجیح, اور ابھی آپ نے کہا پیرو اور پیروی کا مطلب, پیروی وہ جو کنٹینیوسلی ہوتی ہے, اور پیرو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر ایلیا اس جگہ پر بال کا ذکر کر رہا ہے تو اس ٹائم میں, اس وقت میں کوئی اور خدا ہوتا تو شاید اس کے ذکر کو وہ بال کو چھوڑ کے اس کی طرف پیرو ہو جاتا. اور پیروی کا مطلب یہ کہ کنٹینیوسلی جینا مرنا ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی خدا کے لیے ہے. اس لیے وہ ایلیا ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کب تک, کہ کتنا اور تمہیں ٹائم چاہیے, کتنا وقت اور چاہیے, کتنا اور کلام چاہیے, کتنے اور معجزات چاہیے, کتنے اور تم نے عجائبات دیکھنے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ بات یہاں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ پیرو وہ ہر کسی کے ہونا چاہ رہے تھے, لیکن پیروی جو ہے وہ ایک کی ہی ہو سکتی ہے. اچھا, یہاں پر اگر ہم خیال کی بات کریں تو خیال کے جب ہم لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 4 چیزیں ملتی ہیں. کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا جو کہ ایلیا کر رہا ہے, پھر انہیں وہ چوکس بھی رہنے کی بات کرتا ہے, پھر ہوشیار. لیکن اگر ہم اس آیت کے مفہوم کی طرف جائیں تو یہاں لفظ ہدایت جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ تم خدا کی ہدایت سے پھر گئے ہو اور بال کی طرف متوجہ ہو گئے, یا اس کی طرف تمہارا جو خیال ہے وہ چلا گیا ہے. آج بھی شاید ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو کر ہم ابلیس کی طرف اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس پیرا کے اندر جو ایلیا ہے وہ کس طرف چاہتا ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں اور کس طرح سے واپس آ جائیں؟ بھائی صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. خیال جو آپ نے لفظ یہاں استعمال کیا ہدایت, یہ بڑا زبردست ہے. اب وہی بات ہے کہ ہدایت کی گئی تھی کہ تو غیر معبودوں کے سامنے نہ جھکنا, تو کسی اور خدا کی عبادت نہ کرنا. اب جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہدایت تو یہ کی گئی تھی کہ تو نہ جھکنا, لیکن انہوں نے وہ ہدایت کو نہیں مانا. ایلیا بھی اب اس کی جو توجہ ہے اسی ہدایت کی طرف لے کر جانا چاہے. وہ ہدایت پہلے کی جاتی ہے, ہدایت پہلے کی جاتی ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہدایت کی جاتی ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو بھی انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کے انہوں نے اور طرح کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا, جس کا ایلیا ان سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس ہدایت کو لے لو جو آپ کو شروع سے سکھائی گئی تھی کہ تو صرف ایک خدا کو ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا. حالات اچھے ہیں برے ہیں کسی بھی طرح سے, خداوند اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہنا. اسی لیے وہ وعدہ بھی کہا گیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. مطلب کہ ہدایت یہ تھی کہ عبادت خدا کی کرنی ہے, لیکن کیونکہ ہماری خواہشات ہمیں اس قدر جو ہے وہ مائل کر دیتی ہیں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے پر کہ ہم شاید اس وقت میں وہ ہدایات جو ہمارے پیرنٹس ہمیں کرتے ہیں یا ہمیں خدا کا کلام کرتا ہے, ہمارے خدام کرتے ہیں, ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ابھی آپ نے ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا, شاید ہم اس کے بھی مفہوم پر کو یہاں پر تھوڑا سا لے لیں تو اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی.
کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. اب یہاں پر جو لفظ عبادت ہے اگر اس کے لغوی معنی کی طرف دیکھا جائے تو لغوی اس کا معنی جو بنتا ہے وہ فرما برداری بنتا ہے. اور یہاں پر جن کو انتباہ کر رہا ہے ایلیا، شاید وہ خداوند کی فرما برداری کرنے کی بجائے بال کی فرما برداری کر رہے ہیں. تو شاید یہ حصہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے کہ اسے ہم وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں اور خدا کی طرف جانے کی بجائے وہ وہاں پر ہو گئے. جب ہم متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا 6 باب کی 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر 2 مالکوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکے. ایک سے عداوت رکھے گا. اب عداوت جو ہے وہ جنگ کو ظاہر کر دی. اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ کہتا ہے کہ یا تو بال کو چن لو یا خدا کو. تو اگر وہ بال کو چن لے تو اس کے سے مراد کیا ہوئی کہ وہ خدا سے جنگ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں آپ کی اسی بات اگر طریقے اور آگ اٹھا کے دیکھیں تو جس نے نافرمانی، آپ نے بڑی اچھی بات نکالی ہے، عبادت فرما برداری. اور جو فرما بردار ہے وہ خدا کی پیروی کرے گا، جو بات ہم کر رہے تھے. اور جو نافرمان ہے وہ تو پھر الگ الگ خواہشات کے پیرو ہو جاتا ہے. یہی بات جو کہ 2 مالکوں کی ہے، اب یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکالے کہ کوئی بھی نوکر یا کوئی بھی خادم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اسی لیے ایلیا بھی ان کو اسی بات پہ ان کی توجہ لگا رہے کہ ہم 2 طرفہ نہیں چل سکتے. ہم دنیا کو آج بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اس کا اطلاق آج کی دنیا پر دیکھیں، آج کی کلیسیا پر دیکھیں، آج کے چرچز پر دیکھیں کہ ہم دنیا کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، اور چلتے چلتے ہم خدا کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں جو کہ ہماری عبادت کو شاید قبول نہ ہونے دیں. کیونکہ دنیا میں کیونکہ ہمارے اندر آپ سے ہی میں بات کرتے ہوئے سیکھ رہا تھا کہ جسم کے اندر روح ہے اور جسم اور روح جو ہے وہ مخالف چلتے ہیں. اور اگر ہم جسم کو راضی کریں گے تو اس کا مطلب کہ ہم دنیا کو راضی کر رہے ہیں. اور اگر ہم روح کے مطابق چل رہے ہیں، روحانی پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم خدا کے پیرو ہیں، خدا کی پیروی کر رہے ہیں. اس لیے ہم دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. گو کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں یا دنیا کی جو باتیں ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں. ہاں، دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے لیکن ہم نے پیروی جو ہے وہ صرف خدا کی کرنی ہے. اب یہاں پر جیسے میں نے آپ سے پہلے یہ اس بات کو رکھا تھا کہ 2 مالکوں کی. اب 2 مالکوں میں سے مراد اگر ہم لوکا طبیب کی انجیل مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ابلیس مسیح یسوع کو آزماتے ہوئے شکل دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اختیار مجھے دیا گیا ہے. جبکہ اگر آپ پیدائش پہلے باب میں چلے جائیں تو وہاں اختیار خدا نے آدم کو دیا تھا، لیکن آدم گناہ کی وجہ سے اس کا اختیار جو تھا وہ ابلیس کے پاس چلا گیا. اب ابلیس کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں دے دوں. اس سے مراد کیا ہے کہ ابلیس جو اس کی پیروی کرے گا، پھر جیسے بال ہے وہ بھی وہی چیز ہے، یہاں پر آتے ہیں وہ بھی وہی چیز ہے. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کیا خدا کی پیروی ہو رہی ہے یا ابلیس کی؟ میں بڑی زبردست بات یہاں میں کرنا چاہوں گا. سب سے بڑی بات آپ نے بڑے زبردست کہا کہ آدم کو بھی اختیار دیا گیا تھا لیکن اس نے اپنی چوائس کا غلط استعمال کیا. آج بھی ہمیں دولت ملتی ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو دولت خدا دیتا ہے اس میں دکھ نہیں شامل ہوتا، وہ دکھ نہیں ملاتا. اور جو ہم اپنی کوششوں سے لیتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ دولت ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اس قدر مشکل ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا. کہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے، گو کہ ہم کر خدمت ہی رہے ہیں، گو کہ ہم کر خدا کا کام ہی رہے ہیں، لیکن جو ہی اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے، دولت انوالو ہو جاتی ہے، تو شاید کہیں نہ کہیں ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور ڈی ٹریک ہونے سے ہوتا کیا ہے، پھر ہم پیروی کو چھوڑ کے ہم پیرو ہو جاتے ہیں. اور آپ نے بھی سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی بلی گرام کی کہ کوئی چیز جو خدا سے زیادہ آپ کی توجہ لے لے وہ آپ کی زندگی میں بوتتا ہے. اور آج ہم یہی چاہتے ہیں، آسائشیں، دولت، سٹیٹس، اور ہم اس کے لیے شاید میں بتانا چاہوں گا کہ ہم پتہ نہیں کہ ہم اس کے لیے ہماری دعائیہ روٹین بھی اتنی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کی چیزوں کے لیے اتنا کشٹ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم حاصل کر لیں. یہ ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں
پیروی کرنی ہے یا ہم نے پیرو پیرو بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کر مزید اس سبجیکٹ پہ آگے اور بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سے بریک کے بعد ملتے ہیں. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لفظ پیروی اور پیرو. اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم غور کریں تاکہ یہ اور زیادہ ہم بہتر طور پر اس موضوع کو جان اور سمجھ سکیں. جب ہم جیسے ہم نے اس بات کو بھی کیا تھا کہ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹا جائے تو جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے کیا شاید کسی کے ساتھ بھی ویسا نہیں ہو سکا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے کیا شاید اس کی مثال نہیں ہے. بال نے ایسا کیا کیا کہ وہ پیروی کو چھوڑ کر اس کے پیر ہو گئے؟ ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جو اس نے ان کے ساتھ کی, یا اس سے زیادہ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو گئے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی صاحب, میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو خدا کے کام تھے وہ ظاہر تھے. خدا نے کہا عبادت کرنی ہے, خدا نے کہا بندگی کرنی ہے, اور اس نے اپنے احکام ان کو دے دیے. اب خدا کے کام تو ہم ظاہر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں, شریعت کی کتاب میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ بات ایک کویسچن جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بال کیونکہ ایک بت ہے, اور بت کی جیسے ہم نے بات کی وہ ایک خواہش ہے. اب خواہش جو ہے وہ انسان سے اس کے مطابق کام کرواتی ہے. جو انسان کا جسم کرنا چاہتا ہے وہ بت اس کو اس طرف لے جاتا ہے. اب جو اس جسم کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کی پیروی کرے گا. اب خدا کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے, اس کے جو احکام ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں, صاف ہیں, واضح ہیں, اس میں کوئی ایسی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب کیونکہ بال کا ذکر کیا گیا تو بال آج کی خواہشات ہیں. اب ہمارے اندر جو خواہشات پائی جاتی ہیں وہ ہمیں راغب کرتی ہیں, اس لیے لوگ اس کی پیروی کرنے کے لیے بھی تیار تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آسانی ہے, اس میں دنیا داری ہے, اس میں ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے اگینسٹ کام کرتی ہیں, اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بدن کو اچھی لگتی ہیں. کیونکہ خدا جو ہے وہ بدن سے زیادہ روح کی فکر کرتا ہے, اور جو خواہشات ہیں وہ ہمارے بدن کو اس طرف لے کر جاتی ہیں تاکہ ہم جو ہے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. اور ایسا ہوتا ہے. ہم جو بدن کے کام ہیں وہ ظاہر ہیں, وہ بھی بائبل مقدس میں واضح کرتی ہے کہ ہمارے بدن کے جو کام ہیں, بدن کو, آنکھوں کو اور کانوں کو جو اچھا لگتا ہے, ہم غیبت سننا پسند کرتے ہیں, حسد کرنا پسند کرتے ہیں, ہم ایسے گناہ جو خدا جن سے ہمیں منع کرتا ہے ہمارا جسم وہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بال کی پیروی آسان ہے. اور آپ دیکھیے جب آگے آپ حوالہ دیکھتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ نہیں کہا, خاموش رہے ہیں. خاموشی ہے. اس لیے کیونکہ وہ کنفیوز تھے. آج بھی ایسا ہے. ہم خدا کا اگر راستہ اس کا ٹریک لیتے ہیں تو وہ بالکل کلیئر ہے, وہ بالکل صاف ہے. لیکن اگر ہم ابلیس کی طرف, خواہشات کی طرف بڑھتے ہیں, بال کی طرف بڑھتے ہیں, تو ہمارے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں, اور کھلے آپشنز ہیں. وہاں ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی جو ہے روکنے والا نہیں ہے. اس لیے وہ کنفیوز بھی اسی لیے تھے. آج بھی ہم اسی لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر میں نے خدا کا راستہ چن لیا تو انہاں تو کہنا تھے خدا دا کام کر دے. سوری, لیکن میں نے فلو میں یہ بات کی. لیکن میرے ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم دنیا داری سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. جس نے نافرمانی کی ہے, جس نے دنیا کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس نے جو ہے وہ موت کو خریدا ہے, اس نے موت کو حاصل کیا ہے. لیکن جو زندگیاں خدا کی طرف رہی ہیں اور کلیئر رہی ہیں, آج بھی وہ چھپ کر ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ سنڈے کو چرچ میں اور باقی سارا ہفتہ ہم دنیا داری کے کاموں میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے ایک راستہ چن لیا, ایک طرف ہم آ گئے ہیں, تو پھر اسی کو کنٹینیو کریں اور اسی کی پیروی کرتے جائیں, تو ہی ہم برکت بھی پا سکتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ برکت کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا, خدا اور ابلیس کے اختیار میں کیا فرق ہے؟ وہ اختیار جو خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے اور وہ اختیار جو ابلیس دیتا ہے, دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ابلیس آپ کو شہرت دکھائے گا,
ابلیس آپ کو آنکھوں کے مطابق جو ہے وہ خوشنما چیزیں دکھائے گا، لیکن جو خدا کا اختیار ہے اس نے تو آپ کو یہاں تک اختیار دی کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچل ڈالو اور دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ابلیس کا کام ہے ڈی ٹریک کرنا، ابلیس کا کام ہے لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنا۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے باغ عدن کی بات کی، وہاں ایک خوشنما پھل نظر آ رہا تھا، چمکتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ گناہ بھی اسی طرح ہے، اس دنیا میں گناہ کی جو لذت ہے وہ اسی طرح ہے۔ منہ میں ابلیس چمکتی ہوئی چیز، اس نے تو یسوع مسیح کو بھی یہ چیزیں دکھائیں، شہرت دکھائی، لیکن اس نے اس کو جو تھا وہ شرمندہ کیا۔ آج ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک بھائی تھے، ان کے پاس دولت ہی دولت آنا شروع ہو گئی۔ میں نے جسٹ ان سے یہ بات کی کہ یہ پرکھ کر لیجئے گا کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کا بہت زیادہ جلدی اس چیز کو حاصل کرنا بھی یہ آپ کو پریشانی کا باعث بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ خدا کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، جو کہ ابلیس نہیں ہمیں دے سکتا۔ خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ ابدی اختیارات ہیں جو چیزوں پر ہم جو ہے وہ قابض ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہاں جو بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم بہتر طور پر سیکھیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لوکا 4 باب 5ویں آیت سے لے کے 7ویں آیت تک لکھا کہ ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یسوع کی ہو رہی۔ یسوع سے وہ مخاطب ہے، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بہت اہم بات ہے یہاں پر، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ اب سجدہ کرنے سے جو مراد ہے اپنا آپ سونپ دینا، سرنڈر کر دینا۔ اور یہاں پر ابلیس واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو میرے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، مجھے اپنا آپ سونپ دیتے ہیں، میں پھر انہیں فراوانی سے دیتا ہوں۔ اور یہ اب یہاں پر جو عام سوال ہے وہ اگر وہ یسوع کو آزما سکتا ہے تو پھر میں اور آپ تو شاید کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بچے گا بھائی صاحب وہی جو پیروی کر رہا ہے۔ اگر پیروی خدا کی ہم کر رہے ہیں تو شاید ہم اس پر غلبہ پا لیں گے، لیکن اگر ڈاماڈول ہیں جیسے وہ ڈاماڈول تھے، کیوں وہ ایک حرف نہ بول سکے؟ کیونکہ وہ ڈاماڈول تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں شاید بال کی بھی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہی المیہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا داری کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں، یا دنیا داری کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گو کہ میں نے کہا کہ ہم دنیا میں ہی رہیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ہمیں خدا نے یہ اختیار دیا، ہر چیز کو ہم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات جو آپ نے پڑھی کہ سجدہ کرنے سے مراد، اور جھک جاتے ہیں، خواہشات کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، اور بعد میں جب جھک جاتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے نہیں ہم سے غلط ہو گیا۔ یہ ہمارا اپنا اس میں قصور ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں 2 راستے اب ان کو بھی 2 راستے دکھائے جا رہے تھے کہ اگر بال ہے تو چن لو، خدا ہے تو اس کو چن لو۔ مطلب کہ آپشن آپ کے پاس دیا گیا کہ آپ نے خواہشات کے سامنے سر جھکانا ہے، خواہشات کے سامنے جھکنا ہے، یا اپنے خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ کلام مقدس کے اندر ہم جب مسیح یسوع کی ضمیری زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی زمینی بادشاہت کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ آسمانی بادشاہت کی بات کی۔ لیکن ابلیس زمین کی بادشاہت کی بات کرتا ہے، اور اگر دوسرے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو کبھی مسیح یسوع نے اس بات کو چیلنج بھی نہیں کیا، اسے نہیں چیلنج، کیونکہ مسیح یسوع یہاں کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم آسمانی بادشاہت کی طرف متوجہ ہیں، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، یا زمینی بادشاہت کی طرف؟ جی بھائی صاحب، آپ کی بات سے اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا کہ زمینی بادشاہت کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں، کام بھی ہم زمین کے لیے کر رہے ہیں، اسی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، اسی جسم کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کم لوگ ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور آسمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے شاگردوں کی بات آپ کے ساتھ کی کہ یسوع مسیح کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، تو بھی ان کے اندر یہ بات ہے ہمیں کیا ملے گا۔ آج جب ہم خدمت بھی کرتے ہیں،
آج جب ہم چرچ بھی جاتے ہیں، خادم کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، تو ہمارے اندر پہلی بات ہے ہمیں کیا ملے گا. ہم اگر تو سوچ رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے، جسمانی چیزوں کے لیے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں کی حد تک ہیں. لیکن اگر ہم سوچ رہے ہیں آسمانی مقاموں کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے، خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے، ان چیزوں کے لیے، تو پھر ہم ان چیزوں کو حاصل کریں گے. کیونکہ زمین کی بادشاہی چند وقتی ہے اور زمین پر ہمارا وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن جو آسمان پر ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت ایک طویل عرصہ ہے. اس لیے ہمیں اس دنیا کی خواہشات سے بھاگنا ہے. اسی لیے ہم اس دنیا میں جب خواہشات کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس زمین کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمین کی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں گناہ کی طرف دھنستی جاتی ہیں. اسی بات سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مکاشفہ کا حوالہ میں پڑھوں گا. مکاشفہ پہلے باب میں ہی لکھا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ تو نیم گرم ہے، اور میں بہت جلد تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے ہوں. کیوں؟ کیونکہ تو زمین کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، تو دنیا داری کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر تم دنیا داری کو راضی کرنا چاہ رہے ہو، اچھا تو یہ ہوتا یا تو گرم ہو جاتا یا تو سرد ہو جاتا. سرد کا مطلب یا تو پورا دنیا کا رہتا، اور گرم کا مطلب یہاں تو خدا کی پیروی کرتا. اب کیونکہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے بلکہ تو نیم گرم ہے. اب یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جب ہم دو کشتیوں پر سوار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے، ضرور ہے کہ ہم ڈوب ضرور جائیں اس میں. اس لیے مکاشفہ کی یہ بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ ہمیں یا تو خدا کی طرف آ جانا ہے پراپر، تو یا پھر ہم جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر پھر سیدھا دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کریں کہ ہم بھائی خدا کے ساتھ نہیں چلے، ہم دنیا داری کے ساتھ چلے. لیکن اگر ہم آج بھائی صاحب ہم چھپائے ہوئے ہیں چیزوں کو، اپنے اندر چھپائے، ہم دوہری بات کر رہے ہیں، ہم دوہری، اب دل میں کچھ ہے، منہ پہ کچھ ہے. زبان سے یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، یہ امت زبان سے تو میری حمد کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہی بات ہے جہاں، اور پھر جب دل جہاں ہے وہاں ہی ہمارا دھیان رہے گا. تو دنیا داری میں اگر خواہشات کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں ابھی تک، خدمت ہونے کے باوجود بھی ایسے ہمیں واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ خدمت کرتے ہوئے بھی ہم جو ہے دنیا کو راضی کر رہے ہیں. ہم نیم گرم سچویشن میں چل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسی سچویشن کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک. پہاڑی آواز میں تو وہ واضح کہتا ہے کہ تم اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ زنگ لگتا ہے نہ چور نہ کب لگاتا ہے، تو آسمان پہ جمع کرو. ٹھیک ہے، تو اب یہ کون سا سامان ہے؟ کیونکہ یہاں جو سامان ہے وہ تو خراب بھی ہوگا، بارش میں بھی ہوگا، طوفان میں بھی ہوگا، سب جگہ پہ. آسمان پر کس سامان کی بات کر رہا ہے خداوند؟ کہ تم وہاں جمع کرو، کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے لیے وہاں پر کام آئے گا. لیکن یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہو، بریک کے بعد آ کر ہم اس سلسلے کو یہاں آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہو، بریک کے بعد آ کر ہم اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں منقطع ہو رہا ہے. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پہلے سلاطین میں سے ہے، 18ویں باب کی 21 آیت ہے، جہاں پر دو خیالوں کا ذکر ایلیا نبی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے خدا کے خادم پاسٹر اسٹیفنس یوسف صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جب ہم دو چیزوں کی بات ہو رہی تھی، تو آسمان پر وہ کہتا ہے کہ وہاں پر اپنے مال کو جمع کرو، زمین پر نہیں. بات پھر دو چیزوں کی آگی، زمین اور آسمان. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ کون سا سامان ہے جو آسمان پہ جمع ہوگا؟ یہاں اگر ہم اس کو یعقوب کے خط میں سے میں ایک آیت کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. 12واں اگر تیسرا باب اس کی 10ویں سے 12ویں آیت کو دیکھا، لکھا ہے ایک ہی منہ سے بد دعا، مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا چشمہ کہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے. اب جو سامان کی بات کی جائے، یہاں ہم کریں ورشپ، پرستش، محنت، لیکن کیا ہم اس کو اینڈ ٹائم کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں؟ اب ایک ہی زبان سے ہم حمد کر رہے ہیں، ہم ورشپ کر رہے ہیں. آج بہت سے پرستار پرستش کرتے ہیں، لیکن کیا بیہائنڈ دا کرٹن یا وہ دنیا میں تاریکی میں کیا وہ ورشپ کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کلیسیا میں دعا کر رہے ہیں
تو کیا آپ تاریکی میں بھی دعا کر رہے ہیں؟ ایکچول میں جو تاریکی میں آپ کرتے ہیں وہ آپ ہیں، اور وہ ہی آپ کا سامان ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر چرچ میں آ کے آپ لوگوں کے سامنے دعا کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، کلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایکچول میں بھی ہے، یا اسی زبان سے آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں، بد دعا بھی دیتے جا رہے ہیں، کلام بھی پڑھ رہے ہیں، گالی بھی دیتے جا رہے ہیں، کسی کے لیے آپ برا بھلا بھی کہتے جا رہے ہیں، ایک ہی زبان سے، ایک ہی منہ سے؟ لیکن یعقوب کے خط میں صاف کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو یعقوب کے خط کو کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہاں پر وہ یہ الفاظ جن کا وہ استعمال کر رہا ہے وہ اساتذہ کو، خادمین کو انتباہ کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے۔ اگر دور حاضرہ میں اور پہلے بھی دیکھا جائے تو خادمین بھی اس کی لپیٹ سے دور نہیں ہیں، اس کی لپیٹ سے بچ نہیں پائے۔ تو کیسے بچا جائے اور کس طرح سے ہم صرف کسی ایک ہی سمت کو یا ایک ہی سمت کا تعین کر سکیں؟ کیسے؟ اس میں ہمیں، آپ نے جیسے بات کی کہ خادمین اور کلیسیا نہیں بچ پائیں، ابھی بھی ایسا ہے۔ ہم کیونکہ جب دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو ایسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سم ٹائم دیکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہو آپ پہ مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور جہاں سے ہمیں ریلیف ملتا ہم کوشش کرتے ہیں شاید اسی کی ہم پیروی کر لیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کلیسیا کو، چرچ کو اور خادم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو نیڈ ہے اس کو پورا کر سکیں۔ اب اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ پہلی ہم شروع میں جیسے بات کی وہ فرما برداری، عبادت۔ جب ہم فرما بردار ہوں گے، اب باپ جب ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں ڈانٹ بھی دیتا تو ہم گھر نہیں چھوڑتے یا باپ کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اسی طرح جب حالات اگر اچھے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری۔ اس میں ایک مثال بڑی اچھی مجھے یاد آئی ایوب کی۔ ایوب پہ بہت پیک ٹائم تھا، بہت زبردست اس کا وقت تھا، اس کے پاس دنیاوی مال بھی تھا، لیکن دنیاوی مال کے ساتھ وہ اسی سے وہ دنیاوی مال استعمال رہا ہے، اور تعظیم کس کی کر رہا ہے؟ خدا کی کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے بچوں نے شاید کوئی خطا کر دی ہو، میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ قربانیاں گزرانا ہے۔ دنیاوی مال اس کے پاس ہے، دنیاوی شہرت اس کے پاس ہے، لکھا ہوا ہے کہ اود کی سرزمین اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں تھا، تو بھی وہ خدا کی حمد کر رہا ہے۔ اب یہ وہ سامان تھا جو اس نے آسمانوں پر جمع کر لیا، اب اس پہ آزمائش آئی ہے تو اس نے اس آزمائش میں بھی اس فرما برداری کو، اس تابعداری کو اور اس محبت کو نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ کیا ہم صرف خدا سے سکھ ہی پانے آئے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں بھی دکھ ہے، دنیا میں بھی دکھ ہے اور سکھ ہے۔ اسی لیے بھائی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کلیسیاؤں سے، خادموں سے، کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی مشکلات آتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، سم ٹائم کچھ لوگوں کا علمی ہوتا ہے شاید ہم بپتسمہ لے چکے ہیں، چرچ میں آ چکے ہیں، اب ہمارے پاس مشکلات کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مشکلات آئیں گی، بائبل کہتی ہے صادق 7 بار گرتا پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے ایوب نے تعظیم کی خدا کی، اگر ہمارا راستہ کلیئر ہے، ٹریک سیدھا ہے، تو پھر مشکلات بھی آئیں گی تو وہ ٹل جائیں گی۔ تو اسی طرح ہم اس کو خدا کی بندگی اور خدا کی عبادت کرتے رہیں تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی بپتسمہ کی، ایک وہ زندگی جو بپتسمہ سے پہلے ہے اور ایک وہ زندگی جو بپتسمہ کے بعد ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہے جو اوپر آیت دی گئی ہے اسی کے اندر سے ایک بات واضح طور پہ نکلتی ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس آیت کی خوبصورتی کو اور زیادہ عیاں کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا شخص جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہو، یعنی جس نے روح القدس کا بپتسمے کا تجربہ حاصل کیا ہو، اس کی زندگی بے پھل ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ دوہری زندگی کو گزارے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے چوائس پھر بھی اس کے پاس ہے بپتسمہ لینے کے بعد، اور کچھ لوگ تو ٹانٹ بھی کرتے ہیں اس نے تو بپتسمہ لیا، لیکن پھر بھی وہ ہے تو انسان، گو کہ ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو بھی جو چیزیں ہمیں پتہ ہے، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں پہلے رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ پرانی انسانیت کے کپڑے اتار دو۔ اب جو چیزیں تھیں جو پرانی تھی وہ جاتی رہیں، اب وہ نہیں ہو گئی ہیں۔ اگر تو زندگی پھر پہلے جیسی ہے، دوہری ہے، پہلے بھی جھوٹ تھا، ابھی بھی زندگی میں جھوٹ ہے، پہلے بھی زندگی میں جو تھی وہ لالچ تھا، حسد تھا، غصہ تھا، نفرت، آج بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم اس چیز سے بھی، وہ بپتسمے کو بھی جو ہے وہ ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کو زندگی دیتے تو اس کا مطلب ہم اس چیز کا اقرار کرتے کہ میرا جینا مرنا اب مسیح کے ساتھ ہے،
جیسے پولوس نے ایک راستہ چھوڑا بالکل اس کے بعد وہ مڑا نہیں ہے. اور میں ایک بات کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جب وہ مڑا نہیں ہے تو پھر اس نے سب سے زیادہ کام کیا مسیح کے لیے. گو کہ آیا وہ بعد میں آیا, اس نے کہا میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں, بعد میں آیا, تو بھی خدا نے اس سے سب سے زیادہ کام لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جب راستہ چن لیا اس کے بعد نہیں وہ مڑا ہے, پلٹا نہیں ہے اس سے. وہ یہی ایک بات کوہ سکم پر جب ہم دیکھتے ہیں, یشوا نے بھی لوگوں کو کہی کہ آج ہی تم چن لو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا معبود ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں آسمان پہ بھی لے کر جا سکتی ہے اور آسمانی بادشاہی کا حصہ بھی بنا سکتی ہے, تو اس کو چن لو. لیکن وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ اب رہی میرے گھرانے کی بات, میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے. یہ اقرار ہے بھائی صاحب, یہ بالکل کلیئر ہے بات, اس نے قوم کے سامنے اقرار کیا. یہ کانفیڈنس جب ہمارے اندر آ جائے گا, جب یہ چیزیں, جب ہم کلیئر ہیں, اندر سے کلیئر ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمارا خدا ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے, ہر ضرورت کو وہ پورا کرنے والا, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ڈی ٹریک نہیں ہوں گے, پھر ہم خدا کی وہ سمت جو ہماری ہوگی وہ. اچھا, ہم بھائی صاحب جو بات کر رہے تھے, جب آپ نے وہاں پھل کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب رزق اس کی بات کرتے ہیں, نعمتوں کی, برکتوں کی, تو پھر وہ پھل آتے ہیں. اور یہاں پر جب ہم ایک اور سوال جو ہے وہ اس میں آتا ہے کہ جب بیج زہریلا ہوگا تو پھل کہاں سے میٹھا ہوگا. اب یہ جملہ ایسی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایمان سے خالی ہے, خدا سے دور ہے. اب ہمیں اپنے اندر مٹھاس کو پیدا کرنے کے لیے, جیسے اگر آپ یعقوب کی بات کریں تو پھر اسی کی آخری آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر انگور کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر انجیر کی بات ہو رہی ہے. تو اس مٹھاس کو آپ کس طرح سے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر زہریلگی کا عنصر نہیں آنا چاہیے بلکہ مٹھاس کا آنا چاہیے, کیونکہ محبت مٹھاس ہے. کہتے ہیں یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت کہا, جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ناپاک کرتا ہے, جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے. اگر ہم یعقوب کی اسی 3 باب کی آخری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا انجیر کے درخت پہ زیتون پیدا ہو سکتا ہے, لگ سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اور زیتون پہ انجیر نہیں لگ سکتی. اسی طرح ایماندار جو ہیں اس کی زندگی میں بدی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایماندار ہے, بلیور ہے. اور اگر بلیور ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر وہی کڑواہٹ رکھے ہوئے, اس کا مطلب کہ اس کو اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. اور اگر لکھا ہے کہ تیری روشنی جو ہے وہ دوسروں پر چمکے, تیرا نور جو ہے دوسروں پر چمکے. اگر آپ خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے, اور محبت جو ہے وہ بہت سی چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. تو محبت کا جو پھل ہے وہی میٹھا ہے. اس لیے میرے عزیزو, میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو لوگ خدا کو قبول کر لیتے ہیں پھر ان کے اندر ان کا رویہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے, ان کا رویہ بھی اچھا اور خوش اسلوب ہو جاتا ہے. گو کہ وہ مشکل میں بھی ہوں گے. اسی لیے ایوب کی اپنی بیوی کہہ رہی ہے ابھی بھی تو خدا کی تمجید کرے گا. وہ کہتا ہے کیا ہم صرف خدا سے سکھ پائیں, دکھ نہ پائیں. مطلب آپ کے اندر, جو آپ کے اندر ہے, اس کا مطلب جو محبت اس کی خدا کے ساتھ تھی, اس کا رابطہ جو خدا کے ساتھ تھا, اس کی جو فیلوشپ خدا کے ساتھ تھی وہ بہت سٹرونگ تھی. اس لیے اس کے اپنی جس کو اس کی بیوی نے اس کو کہہ دیا کہ ابھی بھی خدا کی, اس نے کہا کہ ہم اسی کی تعریف کریں گے کیونکہ وہی تعریف. یہی ہے کہ جب ہم بلیورز ہیں, ایماندار ہیں, تو ہماری زندگی میں کیوں بدی آتی ہے. لیکن میں یہاں ایک بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, اگر گھر کا سربراہ ٹھیک ہے تو نیچے تک پانی ٹھیک ہے. کوئی اگر ٹنکی کی مثال لے لیں تو ٹنکی میں پانی اگر صاف ہے تو نیچے بھی صاف ہی آئے گا, لیکن اگر اوپر کچھ مسئلہ ہے تو نیچے بھی وہی آئے گا. اس لیے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. لیڈر جو ہے یہاں, یہ بات صرف خاندانوں کے لیے, چرچ لیڈرز کے لیے بھی ہے. اگر لیڈر ٹھیک ہے, اگر چرچ کا لیڈر ٹھیک ہے تو پھر کلیسیا بھی وہ سمت میں, صحیح سمت میں آپ کو لے کر جائے گا, کیونکہ وہ کلام کی پیروی کرنا سکھا رہا ہے, کلام ٹھیک سکھا رہا ہے. لیکن اگر آپ, کیونکہ آپ کا چال چلن جو ہے نا وہ آپ کی کلیسیا بھی دیکھ رہی ہے, آپ کا چرچ بھی دیکھ رہا ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ کر رہے ہیں, ماں باپ بھی جو کر رہے ہیں, وہ دیکھا جا رہا ہے اور پھر وہ اڈاپٹ ہوتا ہے. پھر اسی سے یا تو کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے یا پھر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. یہی ہم کرتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے, عزیزوں کے لیے بھی ہم کہتے ہیں یہ تمہارے لیے اچھا نہیں سوچتا, یہ برا, اور وہ چھوٹا چھوٹا زہر وہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ زہر کو پیدا کر دیتا ہے. اچھا, ہم اگر, کیونکہ اب بالکل اینڈ پہ ہیں, ہم 1 یا 2 منٹ ہمارے پاس ہے,
حقیقت اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ خدا نے ہمیشہ انسان کو اپنی کام کے لیے اور انسان نجات کے طور پر اس نے چنا ہے اور اپنا کام کرواتا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ایلیا نبی کی زندگی کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے، جو ہمیں وہ لوگوں کو انتباہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ راستہ، اصل راستہ یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اینڈ ہے بالکل، یہ سوال کا میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ ایلیا، اب دیکھیے جس کا ٹریک ٹھیک ہے اور جس کی تابع داری، فرما برداری ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ کے اگینسٹ 450 ہیں، بالکل، اور 450 اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں، تو بھی اس نے کہا آج معلوم ہوگا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اور یہ بات جب میں پڑھتا ہوں مجھے بڑی تقویت ملی۔ یہی بات ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے موٹیویشن ہے کہ ایلیا کی زندگی پر غور کریں۔ اور آگے وہ ایک معجزے کی بات بھی کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ دیکھیں خدا سچائی ہے اور بال جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں ہمیں بڑا زبردست ملتا ہے کہ انہوں نے بڑا ماتم کیا، بڑا کچھ کیا، شام تک لگے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس نے پھر کہا کہ اس کی ڈیپتھ، اس میں کھڈے کھودو، پانی ڈال دو، تو بھی میرا خدا آگ بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ سچا ہے۔ یہ ہے ایلیا کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں۔ اگر کھڑے ہونا ہے تو ایک ہی جگہ پر ڈٹ جائیں، پھر خدا بھی کام کرے گا۔ لیکن جب ہمارا ایمان، ہم ڈگمگاتے ہیں، ڈاماڈول ہوتے ہیں، پھر خدا کہتا ہے نہیں، پھر تو اپنی خواہشات میں ہی رہے۔ لیکن جب ہمارا ٹریک، ہمارا راستہ سیدھا ہے، تو پھر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ان خواہشات پر، ان دنیا کی چیزوں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ پاشا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آج کے اس نشست کے لیے اور اس موضوع کے لیے جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یقیناً انہوں نے برکت کو پایا ہوگا۔ اور آج اس دو طرفہ زندگی میں سے کسی ایک کو ضرور ہمیں چننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کسی ایک طرف رہیں، اور اگر ہم خدا کی طرف رہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس سمت کی طرف جانا ہے۔ یقیناً جب ہم ابدی زندگی کی بات کرتے ہیں، ابدی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، نئے یروشلم کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ واضح ہے کہ ہمیں خدا کو چننا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کے سینٹرل آئیڈیا کی طرف جاتے ہیں تو وہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی، اور ہمیشہ کی زندگی زمینی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی آسمانی ہے۔ اب وہ مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے، اس کے ساتھ پیوست ہو کر، اس کے ساتھ جڑ کر، اس کے احکامات کی پیروی کر کے، نہ کہ بال کے پیرو ہو کر۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور اپنی ماں کا بہت 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 خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔